बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाई वक्त टुडे प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाती राय के लिए हमारी मेहमान ख़ुसूसी जनाब नीलोफर मेहदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया नीलोफर मेहदी साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम नवाई वक्त में छपी बहुत सी खबरों में छुपी खबरों पर राय तलब करेंगे नीलोफर मेहदी साहिबा की, लेकिन उससे पहले हम आगाज़ करेंगे कलाम पाक से। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें सरगोशियों से रोका गया, फिर दोबारा वही करते हैं जिससे उन्हें रोका गया और सरगोशियां करते हैं, गुनाह, जुल्म और रसूल की नाफरमानी के बारे में, और जब आपकी खिदमत में आते हैं तो आपको इस तरह सलाम देते हैं जैसे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं दिया, और वो कहा करते हैं आपस में कि अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देता, काफ़ी है उन्हें जहन्नुम, उसमें दाखिल होंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। नाज़रीन, कलाम पाक से हम आगाज़ कर चुके हैं और आपकी इजाज़त से ख़बरें शामिल करना चाहूँगी जो आजकल इशूज़ में सबसे ज़्यादा इन है मेमू स्कैंडल। उसी हवाले से हमारी पहली खबर है, पहली सुर्खी है जिसमें लिखा है कि अब मंसूर एजाज़ को पेशी के लिए आखिरी मोहलत देते हुए 9 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। बैरून मुल्क बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान आमद क़याम खुफिया रखा जाए, बहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए, ये कहना है मेमो कमीशन का, और मंसूर एजाज़ का नाम ECL में नहीं रखा जाएगा। रहमान मलिक ये कहते हैं, जो कि पहले कह चुके हैं कि ECL में नाम उनका डाला जाएगा, लेकिन उसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बयान हल्फी जमा करा दिया, वकला का ये कहना है। और मेमो कमीशन ने स्पेशली जो इंस्ट्रक्शन दिया वो ये कि मीडिया में वकला गुफ्तगू ना करें। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर दाखिला की हंगामी तलबी और इसके अलावा अकरम शेख की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया, मैम आप इस सारे मामले को किस तरह से देखती हैं? फिर बयान बाहर जाके रिकॉर्ड नहीं करना। देखिए जी, बात ये है कि जो पहले आप देखिए जो मेमो गेट ये जो है मसला ये है क्या जी जी। इसमें जो अब मैं माहिर कानून नहीं हूँ, बट एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुनियादी मसला इसमें यह है कि पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा खत तो है ना मौजूद है। अब मसला ये है, अब ये उसमें देखना है कि आया कि जो ये ख़त जो लिखा गया है ये फैब्रिकेटेड है, ये किसने लिखा? ये हुसैन हक्कानी लिखा, उसने खुद अपनी तरह से लिखा, उसको कहा गया लिखने के लिए, अगर कहा गया तो किसने उसको कहा है? ये मंसूर एजाज ने अपनी तरफ से बात बनाई है, ये कोई साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक और भी चीज़ इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान के जो के हमारे ISI के जो हेड हैं जनरल शुजा पाशा, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं इन मामलों में वो ISI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा है कि इस ख़त में सदाकत है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट, उनका जो पहले बयान आया था उन्होंने ये कहा था कि इस खत में सदाकत है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, तो ये कहना जी खत है, जिसने लिखा है वो तो इस काबिल नहीं है, वो तो झूठा है, वो तो मकार है, ये बातें दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बात यह है कि एक खत है, आपके ISI के DG ने कहा है इसमें सदाकत है, इट्स इन्वॉल्व्स पाकिस्तान सिक्योरिटी, therefore it must be investigated। गवर्नमेंट क्यों नहीं लेट करे? अब बात ये है इसके, जब इतना ये एक बड़ा मसला है, इतना क्रूशल एक मसला है, ये जो रुकावटें तो डाली जा रही है ना, हाँ वो बात को अब रहमान मलिक साहब कहें मैंने तो ये नहीं कहा था ECL पर मैंने उनको डालना ऑटोमेटिकली, मैंने तो सिर्फ ये कहा था अगर पार्लियामेंट्री कमेटी या जुडिशल कमेटी कहे कि इनको यहाँ रोकें कि मुकम्मल तौर पे वो बयान दें, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है उनको यहाँ रोकें, मैंने तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि ऑटोमेटिकली उनको ECL पे डाला जाएगा। लेकिन ये बात छेड़ी है, जाहिर है कि अगर कि आप एक शख्स हैं जो बाहर बैठे हैं, अगर कोई ये बात छेड़ता भी है या वो तो उस बंदे ने झिझक जाना है, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क कि उन्होंने आना है या नहीं। तो अब इस क्वेश्चन ये है कि आया कि ये जो सारा जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया? इसमें ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ओनर शुड हैव बीन और मंसूर एजाज, आपने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप उसको कहें कि आएँ हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यू आर सेफ, जहाँ से हम करें। आपने बीच में से ये सारी जो बातें की हैं, अब ये लगता क्या है कि कोई ऐसे पार्टी हैं जो रहमान मलिक जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि मंसूर एजाज ना आए।
یہ تو چیز کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن ورس کنفاؤنڈڈ کر دیتا ہے. اس پہ مزید کوسچن مارکس اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. منصور اعجاز کو موقع کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ بہانہ بنا کے بالفرض مال بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کو موقع کیوں پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہ بہانہ ملے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور ECL لسٹ کی وجہ سے میں نہیں آ رہا. اب اس میں آپ کو پتہ ہے there's a principle in international law in law in jurisprudence جس کو کہتے ہیں cui bono، یعنی کہ جب ایک کام ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس سے بینیفٹ کون کرتا ہے. جب کوئی بھی اقدام کوئی کرتا ہے تو اسے بینیفٹ اس سے پوچھتے ہیں جی اس سے فائدہ کس کو ہے. اب سارا جو یہ منصور اعجاز کا نہ آنا اس میں فائدہ کس کو ہے. اب یہ لگتا ہے کہ اس کو حکومت کو فائدہ ہے کہ وہ یا منصور اعجاز نہ آئے اور کوئی ٹھوس فیصلہ اس بیگم گیٹ پر نہ ہو. یہ دیکھیں لگنے میں تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ سارا جو ایٹماسفیئر جو کریٹ کیا ہے انسرٹنٹی کا اس کی تو ضرورت ہی نہیں. جی جی تو ویڈیو کانفرنس کو کیوں مسترد کر دیا باہر جا کے ریکارڈ؟ اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جی کون سی اتنی بڑی بات ہے، کون سی اتنی بڑی بات ہے اگر کہ یہ 3 ججز جس پر یہ جوڈیشل کمیشن مشتمل ہے یہ نہیں جانا چاہتے بیان لینے کے لیے، کسی کو بھیجا بھی جا سکتا ہے. آپ کسی تھرڈ کنٹری میں جا سکتے ہیں. یہ فضول میں سمجھتی ہوں فضول یہ ایک سوال اٹھانا کہ جی اس کے فائنینس فنڈز کون دیں گے. اللہ کا خوف کریں جب پاکستان کی سالمیت اور سیکیورٹی کی بات ہے آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کروڑوں اور خربوں کے حساب سے آپ ایسے ضائع کر رہے ہیں. the state is wasting it. تو 3 ججز یا جو بھی آپ اپنے سرگیٹ اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جا کے یہ بات ان کے وہ بیانات لیں کہ آپ کہتے ہیں جی ان کو وہاں ان کا خرچہ کون یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تو نان سیریس بات ہے نا. خرچہ کون اس کا برداشت کرے گا. ویڈیو کانفرنسنگ آپ کیوں نہیں کر سکتے اور کوئی طریقہ کار آپ کیوں نہیں نکال سکتے. دیر آر مینی پاسبلٹیز. یہ جس طرح میں نے کہا ہے آپ نے تو منصور اعجاز کو ایک بہانہ کا موقع دے دیا. بالفرض مال اگر کہ وہ بہانہ ہے بھی مے بی ہی جینوئنلی فیئرس فار ہز سیکیورٹی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر لیں گے لیکن آپ نے تو بہانہ دے دیا. تو یہی میں کہہ رہی ہوں اس میں فائدہ تو اور کسی کو نہیں ہے ماں سوا ان کو جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ اپنے مطلب کہ کنکلوژن پہ پہنچے جو میمو گیٹ کا ہے. کریں سب کچھ کلیئر کریں. اب جی دیکھیں آپ اس کو اس طرح تو اب اتنا اس مسئلے کو اٹھا کے آپ اس کو بیچ میں چھوڑ بھی نہیں سکتے. دوسری بات ہے پلیز اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی ہے جو کہ دوسری کمیٹی ہے جو ایگزامن کر رہی ہے اس چیز کو. جنرل شجاع پاشا یہ ہیں اس کے سامنے اب پھر اس کمیٹی کے آگے انہوں نے دوبارہ ڈپوز کیا ہے اور وہی اپنا سٹینڈ رکھا ہے کہ اس خط میں صداقت ہے. سب اس دوران کے باوجود جو بھی کچھ ہوا ہے جو بھی چیزیں سامنے آئیں اس کے باوجود انہوں نے پھر ریٹریٹ کیا ہے دوبارہ سے کہا ہے کہ صداقت ہے. اب دیکھیں آپ اس چیز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے اور آپ منصور اعجاز کے ایویڈنس کے بغیر آپ اس چیز کو آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے. تو اب ایک سپریم کورٹ میں بھی ایک یہ پرابلم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہیں ان کے بہت ان کا جو ایک رویہ رہا ہے میں تو اس کو ڈھیلا ڈھالا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہر چیز میں وہ مہلت دیتے ہیں. NRO کے کیس میں دسمبر 2010 کا ڈیسائیڈ ہوا ہے اب 2012 میں اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں نا یہ ہر چیز میں یہ ڈھیل دے رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اپسیٹ دی ایپل کارٹ. ہم جمہوریت کے خلاف دیکھیں آپ اپنا کام کریں. Let the chips fall where they may. تو یہ جو ساری باتیں ہیں سمجھ نہیں آتی مجھے کہ یہ کیا پھر ہم کس چیز پر آ جاتے ہیں کہ جی سازشیں ہو رہی ہیں. کوئی وجہ ہے کہ کوئی جو ادارہ ہے اپنا مکمل طور پہ نہیں کر رہا اور ہمیں اس پر یقین ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر جو بات آپ نے کہی اور جو تھریٹس کی بات کی جو منصور اعجاز کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے جو وکیل اکرم شیخ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئے تو قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ رحمان ملک یا جو حکومتی اتحادی ہیں وہ سیکیورٹی میں شامل ہوں کیونکہ رحمان ملک بے نظیر کی بھی سیکیورٹی میں تھے اور اب اس سیکیورٹی میں ہوئے تو کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ قومی سلامتی کمیٹی نے منصور اعجاز کا نام ECL پر ڈالنے کی درخواست مسترد کر دی. انہیں پاشا اور حقانی کے بیانات موصول ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اٹارنی جنرل کو طلب کیا ہے. چیئرمین کمیٹی کا یہ کہنا ہے منصور کا بیان نہیں ملا کل پیش نہ ہوئے تو لاہے عمل طے کریں گے. کمیٹی کے باہر جو ہو رہا ہے اسے نہیں دیکھ رہے صرف جوڈیشل فورم کے طور پر معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. رضا ربانی یہ کہہ رہے ہیں. جی اب دیکھیں رضا ربانی ضرور یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ منصور اعجاز نے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پاکستانی سٹیزن اور میرے پر یہ واجب نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے میں پیش ہوں یا میں اپنے بیانات یا میں اسٹیٹمنٹ بھیجوں. انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے دیٹ آئی نیڈ ناٹ اپیئر بفور دا پارلیمنٹری کمیٹی
میں صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. بات یہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ کہا, انہوں نے کہا میں رحمان ملک پر کیا میں یا پاکستان کی سیکیورٹی کو اگر کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اگر مجھے دی جائے میں اس پر کیا یقین رکھ سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے ایک جواز بھی اپنا بنایا. انہوں نے کہا کہ جی رحمان ملک نے میرے کسی رشتہ دار کو سبورٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے اور میرے کسی رشتہ دار کو انہوں نے ان کو پیسے آفر کیے ہیں کہ میرے خلاف وہ بیان دیں. تو کہتے ہیں جہاں کی اتنا باعث ہے یا اتنا یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کا ٹرینڈ کیا ہے, تو میں اس پر کس طریقے سے بھروسہ کروں منسٹری آف دی انٹیریئر پر. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یا مجھے فوج کی گارنٹی دے یا کوئی اور اس طریقے سے فوج گارنٹی کیوں نہیں دے رہی, آپ یہ بھی بتائیں. دیکھیں جی پھر وہ بات آ جاتی ہے ہر چیز میں آپ ایک فوج کو آپ ملوث کر رہے ہیں. فوج کا تو کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو جب باہر سے آئے وہ کہ وہ ان کو وہ گارنٹی دیں. اب پھر یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ اس طریقے سے فوج کو بھی انوالو کر لیں. حالانکہ یہ اگری ہو گیا ہے کہ آرمی کا کوئی ایک جو پرسنل ہے وہ جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اس میں شامل ہوگا. رینجز بھی, رینجز آخر فوج کا ایک حصہ تو ہے نا, تو انہوں نے کہا ہے کہ رینجز بھی سیکیورٹی دیں گے. اب اس سے بڑھ کے کہا کہ جنرل کیانی آ کے اب میری دیکھ بھال کرے, اب دس از ریڈیکولس نا. انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ رینجز, اب رینجز فوج کا حصہ ہے کہ رینجز سیکیورٹی دے گی. فوج کا ڈائریکٹلی an army officer will also be included in the security detail for منصور اعجاز, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں جی کہ یہ بہت عجیب سی باتیں ہیں کہ منصور اعجاز ظاہر ہے کہ بہانے وہ تو کر رہا ہے, دوسرے ہاتھ پر یہ بھی ہے مے بی بیکاز رحمان ملک نے اور حکومت نے ایسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اس میں ایک شخص کو شک و شبہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جی اگر آپ جب سے یہ بات منصور اعجاز کے آنے کا ہوا ہے, آپ پیپلز پارٹی کے آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کے جو مختلف جو ان کے جو ہے لیڈر, ان کے آپ دیکھیں ٹی وی پر بھی آ کے وہ کیا بات شروع کر دیتے ہیں. یہ جی منصور اعجاز یہ کوئی وائس رائے تو نہیں ہے, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے یہ وائس رائے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی اس کو کیا سیکیورٹی دی جائے. یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں نوٹ کریں, وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں بجائے کو اس کو دلاسا دیں اور ان کو کہیں کہ نہیں جی پارٹی بھی آپ کو سیکیورٹی دے گی, وی آر آل فار یور سیکیورٹی. مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں وہاں بھی مفاہمت کریں, وہ بجائے کہ وہ ایک ایٹماسفیئر آف انسرٹنٹی, وہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ سب جب اس بات پہ بات کرتے ہیں منصور اعجاز والی بات, وہ انسٹیڈ آف اس کو سیکیورٹی کا اس کو ایک یقین دیں, وہ الٹا وہ اور بھی کریٹ کرتے ہیں یہ کہ اس کو اور بھی ڈر لگے, خوف آئے کہ نہیں جی یہ تو پوری پارٹی میرے خلاف ہے. اچھا, اس آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلیں گے. اب آپ بتائیں, پاکستان آمد قیام خفیہ رکھا جائے, باحفاظت واپسی یقینی بنائی جائے, منصور اعجاز پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ اگر جو اس وقت جو پاکستان میں اس وقت جو کہ فوج اس وقت تیار نہیں ہے کہ انیکویولی کہیں جی ہماری ذمہ داری پہ یہ آ رہا ہے جی, اس سے کم تو میرے خیال میں منصور اعجاز نے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو مجھے لگتا ہے ان حالات پہ جو اس وقت جا رہے وہ نہیں آئیں گے, 9 فروری کو بھی نہیں آئیں گے. یہاں پر بھی انڈائریکٹلی پاکستان اور امریکہ ہی کے تعلقات اور کچھ کڑیاں اندر سے یوں ہی ملتی ہیں. اگلی خبر بھی اسی حوالے سے ہے, ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے. امریکہ نے ہماری خود مختاری کا احترام نہ کیا تو تعلقات مزید خراب ہوں گے, سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ کہنا ہے. گیلانی سے کیانی پاشا اور وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کی ملاقات ہوئی ہے. محمد حملے پر امریکی رپورٹ مسترد کرتے ہیں. امریکہ نیٹو اور اساف سے تعلقات میں قومی مفادات کا تحفظ کیا جائے. نیٹو سپلائی کی بحالی پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط ہوگی. وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں عالمی رہنماؤں کو پاکستانی موقف سے آگاہ کریں گے. ہنا ربانی گھر افغانستان کا دورہ کریں گی. یہ اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں. گیلانی سے وزیر خزانہ اور فرانسیسی سفیر بھی ملے. اچھا, پاک امریکہ تعلقات اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے, اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے, لیکن ہمیں جی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جا رہے ہیں. چلو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں, لیکن اب اتنا عرصہ ہو گیا. سلالہ جو انسیڈنٹ جو ہوا ہے 26 نومبر پچھلے سال ہوا ہے, اب یہ دسمبر جن تقریباً 2 مہینے ہو گئے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بٹھائی گئی جنہوں نے ایگزامن کرنا تھا دا ٹرمز آف انگیجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب 2 مہینے تقریباً ہو گئے, وہاں سے کوئی وی ہیو ناٹ ہیڈ اینی رپورٹ کہ کیا وہ ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں. اس دوران میں ابھی صرف ایک چیز ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ سپلائی لائنز ہیں تھرو پاکستان اس کو روکا ہوا ہے. بس اب یہی ہے نا. دوسری بات یہ اس میں سمجھ نہیں آتی یہ کون سے ٹرمز آف انگیجمنٹ
اب یہ ری نیگوشیٹ کریں گے. صرف وہ یہ کہیں گے کہ جی جو آپ دو چیزیں جو آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ملٹری ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان میں داخل نہ ہوں, ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ مینڈ فلائٹس جس کو کہتے ہیں, یا ہیلی کاپٹر یا پلین جس میں کوئی جس کو چلا رہا ہو وہ پاکستان میں آ کے کارروائی نہ کریں. آیا کہ یہ صرف یہ مانگیں گے یا اس سے بڑھ کے بھی کوئی وہ چیز پاکستان کے کوئی اور چیز آن دا ٹیبل رکھیں گے ٹرمز آف جو اگریمنٹ جو نیگوشیٹ ہو رہی ہیں وہ اس میں اور کیا ایلیمنٹس ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ہم نے دیکھ لی ہے ابھی, ہم نے تو وہ واضح نہیں کیا کہ جو ہم بات بار بار کہتے ہیں جو ٹرمز آف انگیجمنٹ آر بینگ ری نیگوشیٹڈ, ہمارے سامنے تو بات نہیں ہے کہ کیا ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے, لیکن اس دوران میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو ڈرون حملے پھر شروع ہو گئے ہیں. جب ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ان ادر ورڈز جو بات یہ ہے ڈرون حملے کے ذریعے ابھی بھی جو کہ معصوم ہمارے شہری ہیں پھر دوبارہ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہم ٹرمز آف ری نیگوشیٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیا کہ ہم نے امریکہ کو یہ ہم نے اجازت دے دی ہے کہ آ کے ہمارے معصوم شہریوں کو مارے؟ بیکاز وہ تو ہو رہا ہے. اگر یہی ہم نے ٹرمز آف نہیں کہ جی آپ ڈرونز میں آئیں, جتنا آپ پاکستانیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں مرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں, تو ٹرمز آف آپ کیا ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس ٹرمز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر اس بنا پہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف وہ یہ آپ کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو انویڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے مینڈ ایئر کرافٹ نہیں آئیں گے آپ کے سوورنٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے, لیکن ہماری سوورنٹی تو وائلیٹ آلریڈی ہو رہی ہے بائی دا ڈرون اٹیکس. یو سی, تو ہم کیا ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ان سے اور پیسے مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ باتیں تو 2 مہینے سے قوم کے سامنے یہ لوگ لا رہے نہیں ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور اس پر کسی کی کوئی تلقین نہیں آئی, حکومت نے اس پر کوئی بات نہیں کی. اور سب سے زیادہ جو افسوس کی جو بات ہے وہ جو بڑے علمبردار بن رہے تھے نا پاکستان کی سوورنٹی کی, وہ جو کہ جلسے وغیرہ کر رہے تھے ڈرون اٹیکس کے خلاف, وہ جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی ہم ایسے کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے, وہ تو اب سب غائب ہیں. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم ٹرمز ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کریں گے ٹرمز ری نیگوشیٹ جب جتنے سیاسی پارٹی ہیں اور سو کالڈ سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ سارے چپ کر کے وہ اپنے مفادات میں اب اپنی الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. سارے کمپرومائز, one to all, every Pakistan leader today stands compromised. کسی کی بات نہیں آ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امریکہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو آپ کی عوام ہیں they don't care کہ پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے, تو پھر ٹرمز آف اگریمنٹ کیا ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ میم, اس حوالے سے مزید بھی بات کو آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین جیسے کہ ایک رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ کانگریس کو ابھی معلوم ہی نہیں کہ ٹوٹل جو ڈرون حملے کیے گئے ان کی تعداد کتنی ہے یا اس میں ہلاکتیں کتنی ہوئی. اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے, اور اب ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں, اپنی آواز ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ذریعے پوری قوم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. نمبر ہے 04236312169. یہ نمبر ہے, آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس نمبر کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی آواز ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ناظرین اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, مسز جاوید, ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم مسز جاوید. السلام علیکم, میں ڈاکٹر نیلوفر سے بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور. کہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اوباما کو تو آج خود کل عدالت نے طلب کیا ہوا ہے, تو ان کی تو اپنی کوئی پاپولیرٹی رہی کوئی نہیں پاکستان میں, اگر ہے تو ویسے پاکستان کی کیا بات ہے. دوسرا ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں وہ آپ نے وہ خط یاد ہوگا جو انہوں نے لکھا ہے میمو کیس کے میمو گیٹ لکھا, اس میں تو انہوں نے یہاں تک امریکہ کو انوائٹ کیا کہ ہم سوورنٹی کا ملک جو جیسے آپ چاہیں گے ملک کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا مسز جاوید. اب ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے ہما. جی ہما السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ 99 میں مشرف کو پوری قوم پر مسلط کر کے نواز شریف ملک سے بھاگ گئے, پھر کیری لوگر بل کا معاملہ ہوا, پھر وہ اپنے آقا کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ریمنڈ ڈیویس کا کیس آیا, لیکن پھر نواز شریف امریکن کو خوش کرنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے, اور اب میمو پر پھر وہ ملک سے غائب ہے. ٹھیک ہے نا, جتنی شان سے وہ جوڈیشری کے پاس گئے تھے ان کی تان ٹوٹی اور وہ پھر امریکہ بھاگ گئے نا.
ये अगर इन्होंने वहीं पर रहना है तो वहीं पर हुकूमत क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर बसूरत आज़ाब मुसल्लत क्यों है ना, राइट? अगर इन्होंने रहना ही अमेरिका में है, अमेरिकन को ही खुश करना है, उन्हीं के आशीर्वाद से जो वो डिक्टेशन देंगे वही सब कुछ करना है, तो ये अमेरिका वगैरह के ऊपर हुकूमत करें। हमारे ऊपर क्यों अजाब की सूरत मुसल्लत है? हमारे ऊपर क्यों ये सब ड्रोन अटैक्स और ये सब कुछ करा रहे हैं? इनकी सारी की सारी जो सिंसियरशिप है, ये सब अपने पैसे से, बस ये पैसे कमाने आते हैं, अपने बैंक बैलेंसेस बनाते हैं और भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया हुमा, कराची से हमारे साथ मौजूद थी और इससे कबल मिसेस जावेद ने कॉल की और आपने देखे दोनों के जज्बात। ख़वातीन और इस कदर आगाह हैं जो मुल्क में जिस तरह के हालात हैं और किस कदर उनके आवाज़ में एक जज्बा मौजूद है कि वो पूछना चाह रही हैं कि आखिर है क्या, ये हो क्या रहा है। बस वही तो हमने इस पर हम गुफ्तगू तो कर बैठे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि जब तक कि आप इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, क्यों यहाँ इसमें जो इन्होंने लिंक किया है कि ये ड्रोन अटैक्स में और सब कोई अब चुप क्यों हैं जबकि ड्रोन अटैक्स दोबारा शुरू हो गए हैं, और ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अमेरिका के साथ क्या हैं, और क्या ये सिर्फ अमेरिका के यानी के लिए या अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी सियासत कर रहे हैं। तो ये तो सारी बातें, ये इनका जो जवाब है वो ये है, जो ये कह रही हैं ये बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे लीडर्स इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं, भागते भी बाहर हैं, रहते भी बाहर हैं, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, पर फ़ायदा पाकिस्तान से उठाते हैं, ये बात भी कर रही थी हुमा। बेशक जी, वो भी सही कह रही थी। ये बात सिर्फ हम इसको सुपरफिशियल लेवल पे ना देखें, यहाँ आप देखें, क्योंकि इसको ज़रा थोड़ा सा लिंक करें। जब आप कह रहे हैं कि इलाज के लिए बाहर जाते हैं वगैरह वगैरह, तो इसको ज़रा लिंक करें जो इस वक्त जो कि PIC में और जो दूसरे जगहों में जहाँ के इस वक्त कह रहे हैं 71 डेथ्स हो चुकी हैं, और ये वो हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन, सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि जिस मुल्क में आप अंडर 1% ऑफ द बजट आप देते हैं हेल्थ के लिए, पहले तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं स्टेटिस्टिकली कि अंडर 1% यू आर डिवोटिंग टू हेल्थ। दूसरे मुल्क में जी 7% होता है, 6% होता है, 8% होता है, तो यहाँ आप अंडर 1% दे रहे हैं हेल्थ के लिए। तो यहाँ देख लें कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी क्या देते हैं, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इट इज़ इन शैम्बल्स, कबाड़े में है। अब ये जो कोई चीज़ अखबारों में या मीडिया पर जब उछाली जाती है तो वी बिकम अवेयर ऑफ इट, लेकिन रोज़मर्रे की अगर आप हालात देखें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आप सारा हमारा हेल्थ सिस्टम को आप देखें तो आप देखिए पता नहीं, यहाँ तो हमारे हेल्थ सिस्टम में से जो बंदा निकलता है ना वो खुदा की वजह से निकलता है, खुदा ने बचाना होता है। हेल्थ सिस्टम डजंट डू एनीथिंग, ख़ास करके जहाँ के जो गरीब लोग हैं। कभी आप हॉस्पिटल्स में जाएँ और आप वहाँ जाके देखें कि वहाँ हालात क्या हैं और वहाँ सहूलतें गरीबों के लिए क्या है। ये बिल्कुल ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं या वो प्राइवेट रूम में ले जाते हैं या वो स्पेशल उनको केयर मिलता है या वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो गरीब जो कि नहीं जा सकते उनको देखें। अब ये जो दवाइयों का जो हुआ है ये इसने होना ही होना था, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में कितनी दफ़ा ये इस चीज़ का इंकशाफ भी हो चुका है। ये जो पाकिस्तान में जैली जो दवाइयाँ बन रही हैं, ये भी हमने देखा है कि छापा मारे गए हैं वक्तन फवक्तन, जहाँ के छोटे छोटे कमरे में बैठ के वो गोलियां बना रहे हैं, लेकिन मुकमका हो जाता है। अब हमारे सामने हम कराची से जुबैर हैं, उनकी बात सुनेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से हम आवाम को नॉन इश्यूज पे उलझाया जा रहा है, कभी मेमो, कभी ये, कभी वो, कभी आइन की शिक। ये आवाम के असल मसाइल ये हैं जो ये अद्वियात के अंदर 70 आदमी मारे गए और हमारे सब जो लीडरान है वो बाहर इलाज कराने चले जाते हैं। गैस, बिजली, आपके अखबारात, देखें हमें सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है। देखें 4 वो है सुतून, फौज, अदलिया, सियासतदान और मीडिया। कम से कम मीडिया तो हमारा साथ दे, मीडिया, अखबारात तो हमारे इशूज से भरे हुए होने चाहिए। आप लोग को ये ट्रैप करते हैं, इशू में उलझाते हैं और आप लोग सब लोग उलझ जाते हैं। ये हमारे असल इशू नहीं है जिस पर आप लोग पूरे 6 घंटे बातें करते हैं। हमारे असल इशू गैस, बिजली, महंगाई, रेल, हवाई जहाज और ये सारी चीजें, अमन अमान के हालात और ये जिस तरह से हेल्थ के और मसाइल, ये हमारे हालात हैं। इस पर कितनी देर आप लोग बातें करते हैं और पूरे रात के टॉक शोज ये मेमो के ऊपर और ये सब सियासी जंगें, आप सबकी पावर की लड़ाई है, आप चारों इदारों की। हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा हमारे बारे में। कम से कम आप लोग कीजिए, आप लोग से हमको वो है उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका। इस पर जरूर मुझे इजाज़त दें, बिकॉज इसी बात पे देखिए मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में हमारी ये कौमी एक आप कह सकते हैं एक आदत बन चुकी है, एक ट्रेंड बन चुका है कि
ہم اپنی جو ذمہ جو ہوتی ہیں بحیثیت شہری اس کو ہم قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے جب وقت آتا ہے کہ ہم اپنا ایک کردار ادا کریں اسے ہم گریز کرتے ہیں. پہلے تو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے اس وقت بجائے کہ اب دیکھیں یہ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کو سائیکولوجیکل تفصیل نہیں میں بتا سکتی لیکن بڑے مختصراً یہ ہے جب ہمیں فیصلہ کا موقع ملتا ہے یعنی کہ جیسے الیکشن میں اس وقت نہ ہم قوم کو سوچتے ہیں نہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں اس کا آگے جا کے اس کا قوم کا نقصان کتنا ہوگا ہمارا اپنا نقصان کتنا ہوگا. وہ لوگ جب ہم ایک دفعہ الیکشن میں جا کے فیصلہ کر کے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر بات کیا بن جاتی ہے حکومت اور ہم کہ جیسے کہ ہم دو علیحدہ چیزیں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ حکومت کو بنانے والے ہم ہیں. اگر ہم صحیح اگر ہمارے نمائندے ہوں صحیح پاکستان کے لیڈر ہوں تو ہماری حکومتیں صحیح بنے اور پاکستان کے حالات بہت اس سے بہتر ہوں بہت بہتر ہو. لیکن اس وقت تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں. جب بھی ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم فیصلہ اس وقت نہ پاکستان کو دیکھتے نہ جمہوریت کو دیکھتے ہم اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو بھی نہیں دیکھتے. تو پہلے میں سب سے زیادہ جو میری ایک شکایت ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف ہے کہ وہ اپنا جو ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. بعد میں شکایت کرنے کا پھر حق بھی نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جی ہم کیوں بات کرتے ہیں میمو گیٹ پر کیوں یہ کرتے ہیں جو بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں عوام کی کیوں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. پہلے تو گفتگو اس پہ ہو رہی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کیونکہ عوام کے یہ مسائل ہیں. میں اس عوام سے ایک سوال کرتی ہوں جب یہ لیڈر جب یہ جلسے کرتے ہیں جب یہ جلوس نکالتے ہیں جب یہ کال دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ادھر لاکھ آئے ہیں ادھر 3000 کرسیاں انہوں نے بھر دیا ادھر 30,000 کرسیوں پر یہ عوام ہی بھرتی ہے نا اوپر سے آ کے فرشتے تو نہیں آ کے بیٹھتی یہ عوام بھرتی ہے یہ عوام بھاگی جاتی ہے. میں اس عوام سے یہ سوال کرتی ہوں دیکھیں یہ مت کہیں کہ لیڈر ہمارے لیڈر جو ہیں کوئی پاکستان میں آج ایسے لیڈر نہیں ہے جس کو میں لیڈر کہوں یا جو اس قابل ہے جو کہ پاکستان کے لیے سوچے انٹلیکچولی یا ایون آپ کہہ سکتے ہیں حب الوطنی کے لحاظ سے کوئی پاکستان میں لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے ہم نے خود کرنا ہے. اب یہ نہ کہ ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے ان لیڈر کو آپ سب کو آپ انکار کر دیں ایک طرف کر دیں. یہ عرب اسپرنگ جو ہوا ہے جو کہ لوگوں نے حسنی مبارک کو ہٹایا ہے جو کہ انہوں نے ٹونیزیا میں بن علی کو ہٹایا ہے جدھر بھی یہ لوگ اٹھے ہیں کیسے اٹھے عوام اٹھی ہے یہ پاسبل ہے. تو میں اس عوام سے کہتی ہوں آپ جلسے جلوس میں مت بھاگے جائیں. اگر بجائے کہ وہاں بھاگے جائیں آپ اپنے میں سے لیڈرشپ اٹھائیں آپ سڑکوں پہ اپنے مسائل کے لیے آئیں آپ یہ بات واضح کر دیں آپ یہ حکومت کو جو بھی کوئی بیٹھا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے لیے سٹینڈ لیں گے ہم اپنے مسائل کے لیے لڑیں گے. یہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے ہم احتجاج کریں گے. ہمیں کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے ہم جلسے جلوس میں بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی وقت جو ہم ادھر لگاتے ہیں وہ ہم خود سڑکوں میں اپنے ایون محلہ لیول پہ اپنے لیڈرز کو ہم کھڑا کر کے یہ ہم کریں گے. جب تک پاکستان کی عوام اپنا کردار ادا نہیں کرے گی یہ بھول جائیں کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں ہے جو کہ پاکستان کو آج بچا سکتا ہے جو آئدر یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی رکھتا ہے یا جو اس کو قوم کے ساتھ اتنی ان کو کوئی محبت ہے یا لگاؤ ہے یا چاہت ہے. ہر کوئی اپنی اقتدار کے لیے آج سیاست کر رہا ہے. جب تک یہ عوام یہ بات نہیں سمجھے گی اور اپنا کردار ادا نہیں کرے گی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. بالکل ناظرین نیلوفر مہدی صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بجائے یہ کہ مسائل کو ہم سوچیں مسائل کے حل کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے اور اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اب پروگرام میں وقت ہوا ہے کالم کا. ناظرین کالم ہم شامل کرنے جا رہے ہیں آئینہ در آئینہ جس کا ٹائٹل ہے سرور منیر راؤ صاحب ہیں جو لکھتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے جو کالم گزشتہ اتوار نوائے وقت میں شائع ہوا اس پر بہت سے قارئین نے ای میل اور فون کے ذریعے سوالات کیے. حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اعتزاز صاحب توہین عدالت سے وزیر اعظم کو بچانے گئے تھے لیکن صدر مملکت کا استثناء کا کیس بھی ان کے گلے پڑ گیا یعنی نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. کیا حکمران سپر ہیومن ہوتا ہے؟ کیا استثناء کے قانون کی بنا پر وہ شخص جو بھی کرے قانون کی گرفت سے آزاد ہے؟ کیا بادشاہت آمریت اور جمہوری حکمران صدر میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا جواب قوم چاہتی ہے. دیکھیں جی اچھی بات ہے کہ یہ بات انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے کھڑا کیا ہے اور اس میں امید رکھتی ہوں کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی ٹھوس اس پہ رولنگ آئے کہ آیا کہ جو امیونٹی جو استثناء جس کو کہتے ہیں یہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ریسٹرکشنز ہیں یہ تو فیصلہ ان کو کرنا ہی پڑے گا. جی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سرور منیر راؤ صاحب موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سرور راؤ صاحب پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے. آپ نے سوال اٹھائے ہیں کہ قوم جواب چاہتی ہے ان سوالوں کا، تو آپ نے جو گزشتہ اتوار نوائی وقت میں کالم لکھا، انہوں نے ای میل اور فون کے ذریعے جو اعتراضات اور سوالات کیے گئے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بجا ہیں، اور اس کے بعد جواب کیا ہو سکتے ہیں ان سوالوں کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. تو اعتراض صاحب کے حوالے سے جو کالم میں نے لکھا، چونکہ یہ اتنا انتہائی اہم کیس ہے جس میں مستقبل کی بہت سی راہوں کا تعین ہونا ہے، تو مختلف طبقہ فکر ہیں جو اعتراض صاحب کے حامی ہیں ان کو وہ باتیں اچھی نہ لگی، اور جو دوسری نقطہ نظر رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کی پذیرائی کی. تو ان کے اکثر سوالات یہ تھے کہ جی آپ نے یک طرفہ موقف کیوں نہ اختیار کیا. تو ایک کالم نگار کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی رائے کسی پر نہ تھوپے، بلکہ معاشرہ جس چیز کے بارے میں جس پہلو پر سوچتا ہے وہ اس کا بیان کرے. تو میں نے وہی کوشش کی، کیونکہ اعتراض صاحب کے بارے میں ایک کالم اور بھی کسی ممتاز کالم نگار نے لکھا تھا، اس میں بھی کچھ ایسے حقائق کا ذکر تھا جن کی وضاحت اعتراض صاحب نے اب تک نہ کی، تو میں نے ان کو ہی ریپروڈیوس کیا تھا. جی اچھا سرور منیر راؤ صاحب، اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ اس کے بعد کافی زیادہ انہوں نے جسٹس ریٹائر رمدے کے خلاف بھی انہوں نے کافی جارحانہ انداز اختیار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس پہ کوئی کسی کو تبصرہ جو کہ ماضی میں چیف جسٹس یا جسٹس رہا ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے تبصرہ قانونی معاملات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو جج کرنا ہے کہ واقعی صدر کو استثناء حاصل ہے یا نہیں، یہ کام کس کا بنتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے انٹرنیشنل لا اب تک کیٹیگوریکل کچھ نہیں کہہ سک رہا، کیونکہ عام طور پر استثناء تو سربراہ مملکت کو دیا جاتا ہے، ورنہ تو ریاست کا نظام چلنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اس سارے پس منظر میں اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ استثناء کی نوعیت کیا ہے، فوجداری ہے یا سول ہے. اور ایک انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جو کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا ایک بار، وہ یہ تھا کہ جو صدر مملکت اگر ان کے لیے کوئی صدر مملکت کو اگر ان کا اپنا ملک استثناء ختم کر دیتا ہے تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں یا کسی دوسرے ملک میں بھی استثناء خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جی یہاں پر اس طرح کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، استثناء ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دلیلیں کیا دی جا رہی ہیں، مین دلیلیں کیا ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا سرور منیر راؤ صاحب، کالم نگار ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. صدارتی استثناء کیا بنے گا، یہ سوال تھا سرور منیر راؤ صاحب کا، اور انہوں نے سوالات بھی بتائے اور بتایا کہ عوام کے ذہن میں کیا کیا باتیں موجود ہیں. اور اب بات کریں گے اداریے کی. ناظرین، حکومت کا امتحان ہے کہ وہ مشرف کے خلاف کارروائی میں کتنی مخلص ہے. اداریہ کہہ رہا ہے یہ، اور سینٹ میں مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے قرارداد کی متفقہ منظوری اور سسٹم کی بقا کے تقاضے. سینٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج کرنے کی قرارداد گزشتہ روز متفقہ طور پر منظور کر لی، اور سفارش کی ہے کہ اس سابق ڈکٹیٹر کو ملک واپسی پر فوری گرفتار کیا جائے. جہاں تک مشرف کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت کارروائی کا معاملہ ہے، یہ کارروائی بھی ریفرنس کی شکل میں وفاقی حکومت کی جانب سے ہی عمل میں لائی جا سکتی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے مشرف کے 3 نومبر 2007 کے ماورائے آئین اقدام کو، جس کے تحت ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے آزاد عدلیہ کو گھر بھجوایا گیا اور ججز کو گرفتار کیا گیا اور اپنے من پسند ججز سے پی سی او کے تحت حلف اٹھوایا گیا، ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اور اب بال ہے پیپلز پارٹی کے کورٹ میں. اگر پارٹی کے قائدین نے سینٹ کی متفقہ قرارداد کے باوجود اپنے کسی حکومتی اتحادی کے دباؤ پر مصلحت سے کام لیا تو پھر گریز کیا مشرف کے خلاف دفعہ 6 کی کارروائی سے، تو تاریخ کے جبر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی. جی میں جی حیران ہوتی ہوں جب لوگ قانون کی بات کرتے ہیں اور کہ جی ان کو یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا. پاکستان میں نے دیکھا ہے جی کہ یہاں بہت عجیب سے حالات ہو چکے ہیں کہ یہاں ایون جب ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں یا ایون ہم لا کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں کس طریقے سے لا کو سبورٹ کیا جاتا ہے،
کس طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک اس میں انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہاں جتنا ہم جسٹس کو ڈیلے کرتے ہیں ایون بہت کروشل مسئلے میں, تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ جسٹس ڈینائی ہو رہا ہے. تو جس ملک پہ نہ رول آف لا ہے, نہ کوئی رسپیکٹ ہے, نہ مائنڈ سیٹ ہے اباؤٹ کہ اصول کے بارے میں یا کچھ قوانین کے بارے میں, تو یہ کہنا کہ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو ان کا اگر آرٹیکل 6 کے انڈر مشرف کو نہ ٹرائی کیا جاتا ہے ایون ان ایبسینشیا, تو پھر جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جی میں تو ان پچھلے سالوں سے پاکستان کے حالات دیکھ کے یہ میں سمجھتی ہوں یہ تو ویسے کہنے کی ایک بات ہے. پہلے تو بات یہ ہے. اب مشرف کا یہ ہے جی کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں, ان کے لیے یہ ان اے سینس یہ اچھا انہوں نے یہ پاس کر دیا ہے اور اچھا کہ ایسے کریں گے بھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر مشرف واپس نہیں آتے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ انٹرپول کو آپ اپروچ کریں گے, انٹرپول کو آپ کہیں گے اس کو واپس بھیجیں, تو پھر جی وہ تو اتنے بیٹھے ہیں لوگ جنہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہوا ہے, جو باہر بیٹھے ہیں, آج تک آپ نے ان کے لیے یہ نہیں کہا انٹرپول کے ذریعے کہ ان کو واپس آپ بھیجیں. الطاف حسین صاحب بیٹھے ہیں جس کے خلاف مرڈر کیسز وغیرہ سارا کچھ ہے, بڑے آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. وہاں آپ وہاں جا کے آپ کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہاں جا کے ان سے ملتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, حالانکہ ہی از اے فیوجیٹو فرام دا لا. اگر دیکھا جائے تو انٹرپول کو آپ نے وہ نہیں کہا کہ وہ واپس آئیں. اب ایک مشرف کو کہنا ہے کہ جی انٹرپول, یہ ساری باتیں ہیں انفارچونیٹلی جو ملک کے حالات ہیں. جب تک ہم اپنی طرف کو نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم سیریسلی ہم اپنے آپ کو ریفارم نہیں کریں گے, یہ جب تک اپنا جائزہ نہیں لیں گے تب تک یہ محض باتیں. نیلوفر مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے اپنی تجزیاتی رائے ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی. اور ناظرین, یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ان کالرز کا شکریہ اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا اور تمام باتیں جو کہ ہم نے آپ تک پہنچانا چاہیں وہ ریسیو کی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, اب تک کے لیے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.